subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला रुकू आज हमारा शुरू हो रहा है। इनका तर्जुमा जो है वो कल मैम ने पढ़ाया था, आज भी साथ हम इसको देख लेते हैं तशरीह के साथ। वैज़ और याद करो जब कौला कहा रब्बु का तुम्हारे रब ने लिल मलाइकति फरिश्तों से, इन्नी के बेशक मैं जाइल बनाने वाला हूँ फिल अर्ज़ ज़मीन में खलीफा, एक नायब एक खलीफा। क़ालू तो उन्होंने कहा अतजअलु क्या तू बनाएगा फ़ीहा इसमें मैं युफ़सिदु जो फ़साद बर्पा करेगा फ़ीहा इस ज़मीन में, वयस्फ़िकु और बहाएगा अद्दिमा खून, वनहनु और हालांकि हम नुसब्बिहु तस्बीह करते हैं बिहम्दिका तेरी तारीफ़ के साथ, वनुक़द्दिसु और पाकीज़गी बयान करते हैं लका तेरी। क़ाला तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी बेशक आलमु मैं जानता हूँ मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। ये एक वाक़या है बहुत अहम जो है जिस पे इंसान की तख्लीक जो है वो की गई है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया तो ये उस सारे का ज़िक्र है कि सबसे पहले तो जो है वो इंसान की पैदाइश से पहले अगर हम देखें तो ज़मीन में जो है वो दो किस्म की मखलूक़ात थी, ज़िक्र किया हुआ है, एक फ़रिश्ते थे और एक जिन थे। तो अब अल्लाह जो है वो एक नई मखलूक बनाने वाला था जिसको यहाँ पे आयत में कहा गया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, एक नायब बनाने वाला हूँ। तो इंसान जो है वो ज़मीन पर क्या है, अल्लाह का नायब है। अल्लाह ने कुछ इख्तियारात जो है वो उसको दिए हैं जिसे इंसान ने दुरुस्त इस्तेमाल जो है वो करना है। ऐसा ना हो कि उन इख्तियारात को देख कर इंसान अपनी मर्ज़ी करने लग पड़े। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वो इख्तियारात सारे के सारे अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं, इंसान के अपने नहीं है। साथ ही क्या है कि इंसान जो है वो इक़्तिदार आला यानी अल्लाह की अताअत करेगा, अल्लाह ने जिसको ओहदा सौंप रखा है वो करेगा। तो जब अल्लाह ने जो है वो फ़रिश्तों के सामने ये कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों ने बड़ी हैरत का इज़हार किया, उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह तो ज़मीन पर जो है वो एक खलीफा बनाएगा जो कि खूनरेज़ी करेगा, फ़साद बर्पा करेगा, हालांकि हम जो है वो तेरी हम्दो सना कर रहे हैं, तेरी पाकीज़गी बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि फ़रिश्तों ने जो एतराज़ किया था, मतलब वो एक एतराज़ नहीं था क्योंकि फ़रिश्तों के पास जो है वो इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह के अहकामात पर एतराज़ कर सके। बस उन्हें हैरत हुई, उन्हें ताज्जुब हुआ कि जब हम मौजूद हैं अल्लाह की हम्दो सना के लिए, उसकी तस्बीह करने के लिए, तो फिर ऐसी मखलूक को जो है वो बनाने की क्या ज़रूरत है जो कि ज़मीन पर फ़साद बर्पा करेगी और शर जो है वो शरीर होगी। तो यहाँ पे ज़िक्र किया गया कि फ़रिश्तों को जो है वो कैसे पता चला कि इंसान जो है वो फ़सादी होंगे। तो वो ज़िक्र किया गया उससे पहले चूँकि जिन आबाद थे इससे उन्हें पता चला, या अल्लाह ने बता दिया, या लोहे महफूज में जो है वो लिखा हुआ था। बहरहाल इसके हवाले से जो है वो बहुत सी मतलब हैं राय हैं जो कि ज़िक्र की गई हैं। तो अल्लाह ने उन्हें कहा कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पता चलेगा मैंने इंसान को क्यों तख्लीक किया, उसकी वजह क्या है। अच्छा, साथ ही अल्लाह ने जो है वो इंसान को तख्लीक करने के बाद क्या किया, कुछ चीज़ें जो है वो इसको सिखाई जो यहाँ पे ज़िक्र की गई हैं कि वालमा और सिखाया आदम को अलस्मा नाम कुल्लहा सब चीज़ों के, सुम्मा फिर अरज़हुम उन्हें सामने किया अलल मलाइकति फ़रिश्तों के, फ़क़ाला और कहा अम्बिऊनी मुझे बताओ बेअस्माई नाम हाउलाई इन चीज़ों के, इन कुन तुम अगर तुम स्वादिकीन सच्चे हो। क़ालू तो उन्होंने यानी फ़रिश्तों ने अब कहा वो नाम सुनने के बाद सुबहानका पाक है तू, ला इल्म लना हमें कोई इल्म नहीं है, इल्ला मगर मा अल्लमतना जो तूने हमें सिखा दिया, इन्ना का बेशक अंता तू अल अलीम जानने वाला है, अल हकीम हिकमत वाला है। क़ाला तो अल्लाह ने फरमाया या आदम ए आदम अम्बिहुम इन्हें बताओ बेअस्माइहिम उनके नाम, फलम्मा फिर जब अम्बाहुम उनको बता दिए बेअस्माइहिम उनके नाम, क़ाला तो कहा अलम अकुल लकुम क्या मैंने नहीं कहा था तुम्हें, इन्नी कि बेशक मैं आलमु जानता हूँ गईबा छुपी हुई बातें अस्समावाती आसमान की, वल अर्ज़ और ज़मीन की, वालमु और मैं जानता हूँ मा तुबदून जो तुम ज़ाहिर करते हो, वमा कुंतुम तक्तुमून और जो तुम छुपाते हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक हो गई तो उसके बाद जो है वो उनकी एक फजीलत का जिक्र किया गया है जिसको हम यहाँ पे इल्म कहते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा था, उन्हें कुछ चीज़ों का इल्म दिया और फिर उनको और फ़रिश्तों को आमने सामने किया। फ़रिश्तों से पूछा कि मुझे इनके नाम बताओ, तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह हमें तो बस उतना ही पता है जितना तूने हमें दिया है। उन्होंने अपनी लाइल्मी का एतराफ़ किया। उसके बाद जब आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो सामने किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो सारी चीज़ों के नाम जो है वो बता दिए। तो तब अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं तुम्हें नहीं कहता था कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब वो नाम किन चीज़ों के थे, वो क्या थे, वो यहाँ पे कुछ अक़वाल जो है वो ज़िक्र किए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं वो अल्लाह की मखलूक के नाम थे, मुख्तलिफ़ ममालिक की ज़बानें थे, अम्बिया वगैरह के नाम थे, या अल्लाह के जो अस्माए इलाही जिन्हें हम कहते हैं अल्लाह के नाम थे। बहरहाल जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत यहाँ पे ज़िक्र की हुई है कि उन्हें अल्लाह ने जो है वो इल्म से नवाजा और इल्म की वजह से जो है वो बिल आखिर फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो उस सजदे की तफसील जो है वो हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे।
وَإِذْ اور یاد کرو کلنا جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کر دیا واستکبر اور تکبر کیا وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے کہ جب جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جو ہے وہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی میرے زمین پر خلیفہ ہوں گے، تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ اب آپ کیا کریں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تاکہ کوئی بندہ بھی ان کی جو ہے وہ احکامات ہے اس سے پیچھے مطلب نہ رہے، اللہ کے احکامات سے پیچھے نہ رہے۔ تو جتنے بھی فرشتے تھے ان سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ایک کے جس کا نام یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے ابلیس، کہ ابلیس تھا تو جنوں میں سے، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ بڑا ہی عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تو اس لیے وہ فرشتوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ رہتا وغیرہ تھا۔ تو اس کا خیال تھا کہ چونکہ میں بہت عبادت گزار ہوں تو اس لیے کیا ہوگا، اللہ جو ہے وہ مجھے خلیفہ بنائے گا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی تو اس نے کیا کیا، وہ حسد میں آ گیا، اس نے تکبر کیا اور اس نے انکار کر دیا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ سجدہ کرنے سے مراد ہے سر جھکانا، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کے آگے ہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ سجدے سے مراد ہے سر جھکانا، کہ فرشتوں نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکا دیا تھا سوائے ابلیس کے، اس نے جو ہے وہ انکار کیا، اس نے کہا کہ میں آدم کو جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہو انتا تم وزوجک اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں وکلا اور کھو منہا اس میں سے راغدن اطمینان سے حیث شئتما جہاں سے تم چاہو ولا تقربا اور نہ قریب جو حاضر شجرہ اس درخت کے فتکونا ہو جو گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ کہ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ کیا کرو، اب آپ اور آپ کی بیوی جو ہے وہ دونوں جنت میں رہیں، لیکن انہیں کہا گیا کہ ایک مخصوص درخت ہے جس کے پاس جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں جانا، کہ اگر آپ جو ہے وہ اس کے قریب جائیں گے تو کیا ہوگا، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ نافرمانوں میں سے ہو جائیں گے، سرکشوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جو ہے وہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور کل ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ اب آپ اور آپ کی بیوی جو ہے وہ دونوں جنت میں رہیں، لیکن ایک مخصوص درخت تھا جس کے پاس جانے سے ان کو منع کیا تھا کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آج آگے جو ہے وہ چلتے ہیں کہ مزید اس واقعے میں کیا ہوا۔ فَأَزَلَّهُمَا پس ان دونوں کو پھسلا دیا، یعنی شیطان نے ان کو بہلایا، الشیطان شیطان نے عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور انہیں نکلوا دیا، مما اس میں سے کانا فیہ جس جنت میں وہ تھے وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض لبعض بعض کے عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان ہے، الی حین ایک مقررہ مدت تک۔ فتلقا پس حاصل کر لیے پھر آدم نے من رب ہی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے، فتابہ اور توبہ اللہ نے قبول فرمائی علیہ ان کی، انہو بے شک ہوا وہ التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اب جب جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک مخصوص درخت کے پاس جانے سے اللہ نے منع کر دیا، تو وہ جو شیطان تھا وہ پہلے سے ہی اس موقع کی طاق میں تھا، اس کو بڑا غصہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ کیوں خلیفہ نہیں بنایا گیا، انسان کو کیوں بنایا گیا۔ تو اب جو ہے وہ جب اس کو پتہ چلا کہ اللہ نے ان دونوں کو ایک مخصوص درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے، تو اس نے کیا کیا، وہ جو ہے یہاں پہ ذکر اس درخت کا نام نہیں ذکر کیا گیا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا، بس صرف یہ کہا گیا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو ابلیس جو تھا یعنی شیطان، وہ فوراً ہی جو ہے وہ سامنے آیا، اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آدم اور حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا کہ اللہ نے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے، یعنی اس نے نہ ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا شیطان نے۔ یہاں پہ اس حوالے سے کچھ آیات ذکر کی ہوئی ہیں قرآن پاک میں کہ آدم علیہ السلام، میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس کے کھانے سے آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمیشہ کی سلطنت مل جائے گی۔ یعنی اس نے جو ہے وہ حضرت آدم اور حوا کے سامنے کیا کیا، جھوٹی قسمیں کھائیں کہ اللہ نے جو ہے وہ آپ کو اس لیے اس کا پھل کھانے سے منع کیا یا اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے تاکہ آپ کہیں ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہ سکیں۔ تو اگر آپ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں تو آپ اس درخت کا پھل کھا لیں۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جیسے ہی کھایا تو جو ان کے لباس تھے وہ اتر گئے، وہ برہنہ ہو گئے، اور انہوں نے پھر درختوں کے جو پتے تھے وہ اپنے ساتھ چمٹا لیے۔
اب کیا ہوا کہ جب جنت سے خروج مطلب جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو اللہ نے کیا کیا، حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جنت سے نکال دیا، انہیں زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ وہ جب زمین پر تم جاؤ گے تو وہاں تم ایک دوسرے سے دشمنی بھی رکھو گے، تمہاری نسل جو ہے وہ امن و امان سے نہیں رہے گی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دے گا کہ وہاں تمہارا قیام جو ہے وہ مختصر مدت کے لیے ہوگا اور بالآخر تمہیں جو ہے وہ واپس میری طرف ہی لوٹنا پڑے گا یا میری طرف ہی آنا پڑے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کر دی ہے اور اللہ نے انہیں جو ہے وہ جنت سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے، تو اب انہیں بڑی اس پر ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے جو ہے وہ نہ تو فرشتوں کی طرح پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، اور نہ ہی شیطان کی طرح انہوں نے جو ہے وہ تکبر کا مظاہرہ کیا، بلکہ کیا کیا، اپنی جو غلطی ہے اس کا انہوں نے اعتراف کیا اور اللہ سے جو ہے وہ انہوں نے دعا کی۔ ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اللہ جو ہے وہ انہیں بخش دیں، بڑی انہوں نے کوشش کی کہ انہیں کوئی ایسا کلمہ مل جائے، کوئی ایسی دعا مل جائے جس کو وہ پڑھیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرے۔ بالآخر جو ہے وہ یہ کلمات ہیں جو اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کے دل میں ڈال دیے، اور جب حضرت آدم نے ان سے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے اللہ جو ہے وہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، پس اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم جو ہے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے ان کی دعا کو جو ہے وہ فوراً قبول کر لیا، اور ساتھ اب یہاں پہ کہ ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ توبہ کی ذکر کی ہوئی ہے کہ توبہ جو ہے وہ اگر بندے کی نسبت کی طرف ہو اس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور جو ہے وہ اپنے بندے پر بڑا رحم اور فضل فرمانے والا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن آدم اور حوا علیہ السلام کو حکم یہی رہا کہ وہ کیا کریں گے، اب دنیا میں ہی رہیں گے اور ان جو ہے وہ وہیں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ آیات میں چل کے مزید بتایا جا رہا ہے کہ کلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، جمیعا، سب، فاما، پس جب یاتینکم، تمہارے پاس پہنچے، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن تابعا، تو پس جو کوئی چلا، ہدایا، میری ہدایت پر، فلا خوف، تو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ توبہ قبول کرنے کے باوجود بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کو یہی حکم ہوا کہ وہ کیا کریں، وہ اب جو ہے وہ زمین پر ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ نے جو ہے وہ حضرت آدم کو خلیفہ بھی بنانا تھا اور ان کے پاس جو ہے وہ اب آگے جو دنیا کا نظام ہے وہ بھی چلنا تھا۔ تو اس نے کو کہا کہ اب تم لوگ جو ہے وہ زمین پر رہو ایک مقررہ مدت تک، اور میری طرف سے وقتاً فوقتاً انبیاء جو ہیں وہ ہدایت لے کر آتے رہیں گے، اور جو نیک بندے ہوں گے وہ اس ہدایت پر عمل کریں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ تو کیا ہوگا، اگر وہ اس کی پیروی کریں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا، بلکہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں فائدے میں رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو کہ اللہ کی تعلیمات کی نافرمانی کریں گے، کہا گیا ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے۔ اچھا، اب اس واقعے سے ہمیں جو ہے وہ کچھ سبق آموز نتائج بھی مل رہے ہیں قصہ آدم و ابلیس سے۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اللہ نے بے شمار عبرتیں رکھی ہیں۔ اگر جتنے بھی قرآن پاک میں واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان سب کے ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں سے انسان کوئی نصیحت پکڑے، کوئی عبرت حاصل کرے۔ تو اب اس میں یہی ہے کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت پر ہوتا ہے، کہ جب جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا تھا تو پہلے جو ہے وہ فرشتوں نے پوچھا کہ کیوں بنا رہے ہیں، تو اللہ نے ان سے یہی کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے انسان کو جو ہے وہ اپنے خلیفہ کے مرتبے پر فائز کیا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انسان کو علم کی دولت سے نوازا۔ ساتھ ہی ایک اور بات بتائی گئی کہ انسان کیا ہے، وہ غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ بے شک اس کو خلافت کا اعزاز دیا گیا ہے، لیکن جو اس کی غلطی ہے وہ اس کے اندر جو طبعی کمزوری ہے وہ موجود رہے گی۔ اور ابلیس کے دھوکے میں جو ہے وہ شیطان کے دھوکے میں انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور گناہ گار ہونے کے باوجود کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ شرمندگی کا اظہار کرے، توبہ کی طرف مائل ہو، تو اللہ جو ہے وہ اپنی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ساتھ ہی کیا ہے کہ جو ہے وہ جس طرح شیطان کی مخالفت کے باوجود حضرت آدم کی خلافت قائم ہو کر رہی، تو اس طرح یہود کی مخالفت کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ قائم ہو کر رہے گی۔ تو بہرحال جو ہے یہ ایک واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا،
جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک تو ہم نے اپنی جو عبادت ہے، کثرت عبادت، اس پر ناز نہیں کرنا، اس پر غرور نہیں کرنا، کیونکہ شیطان کے ساتھ سارا جو یہ واقعہ پیش آیا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس نے اپنی جو عبادت تھی اس کے اوپر غرور کیا تھا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، اس وجہ سے مجھے خلیفہ بنایا جائے گا۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی عبادت، اس پر غرور کرنا بھی انسان کی ساری نیکی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اور دوسری اس میں کیا ہمیں چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جائے تو اس کو کیا چاہیے، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ جو ہے وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور اسی طرح ایسا بندہ ہی جو ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب رہے گا۔